कालिब। इस नावल को तहरीर किया है मंशा मोहसिन ने। अकेला इंसान क्या कर सकता है? माँ पास नहीं और बाप का सिर्फ नाम था। तुम दोनों को लगता होगा मैं जो तुम दोनों के साथ माल रोड की बेफिक्री से सैर करती हूँ, अनारकली और उर्दू बाज़ार के स्टॉल्स घूमती हूँ, वकास बिरयानी के रश में लाइन में खड़ी होकर बिरयानी खरीदती हूँ, यूसुफ के फालूदे के प्याले खाती हूँ, क्या मैं शुरू से ऐसी ही हूँ? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, 1% भी नहीं। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो अगले इंसान को जानने का दावा लम्हों में करके चलते बनते हैं। जान पहचान का सफ़र तो बहुत लंबा होता है, थका देने वाला होता है, और क्रेज़ी वाला। लड़कपन में मुझे अपना आप मिला, बिन माँ बाप की बच्ची, सो सैड। लावारिस की तरह हर कोई कान में यही बात डालता था कि लावारिस है, कैसे पलेगी। मैं पल गई। बचपन से लड़कपन, और तब मैंने सोचा मैं अपने आप की तरबियत खुद करूँगी। ये आसान नहीं होता, दुनिया की कसौटी बहुत मुश्किल है। कहो तो पुले सिरात अब गिरे के तब गिरे। मैंने खुद को गिरने नहीं दिया। जो दुनिया के तरबियत के मयार थे अपने आप को उनमें ढालती गई। परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, मगर इंसान को खुद पर मेहनत करनी होती है। हर कोई करता है, मगर हर किसी के पास कोई ना कोई ज़रूर होता है। मेरे पास कोई नहीं था, कभी नहीं, कभी भी सिर्फ दीवारें थीं और आईने। बस दीवारों में दम घुटता था और शीशों को मैं तोड़ देती थी। बस दीवारों में दम घुटता था और शीशों को मैं तोड़ देती थी। फिर मैंने खुद अपने वजूद की इमारत को उठाया, एक मयार बनाया, क्या करना है क्या नहीं करना। दुनिया, लोगों, मुआशरे ने मुझे किसी भी मुकाम पर फेवर नहीं दिया। हर जगह लावारसी का टैग। यार, इंसान थक भी तो जाता है, जैसे मैं थक गई। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। अब जो तुम लोगों के सामने लारेब सिकंदर है ना, हर कोई उसकी ज़ात को संवारने का क्रेडिट लेना चाहता है। सारी दुनिया सिर्फ तुम दोनों के सिवा। तुम दोनों मेरा हासिल हो। मैं ज़िंदगी में सब खो देने के बाद भी नहीं पछताऊंगी, मगर तुम दोनों को मैंने खो दिया तो मैं खुद को, तो समझो मैंने खुद को खो दिया है। इंसान जब खुद को खुद गढ़ने वाला हो तो वो खुद को अच्छी तरह जान जाता है कि उसने अपना आप किस तरह सींचा है, कहाँ कमी है और कहाँ ज़्यादती है। मेरी ज़ात में कमी नहीं है, ज़्यादती है हर चीज़ की। मुझे अफसोस है कि अपनी इमारत तामीर करते वक्त मैं तवाज़ुन रखना भूल गई। मैं भूल गई वो सन्नाटे की फ़िज़ा थी, मोतिया की खुशबू कहीं मर गई थी। वो बिलक बिलक कर रो रही थी, हमारा दिल जैसे फटने लगा था। वो शहद से बनी मोम सी लड़की, उसे अपने आप का गम था। जहांज़ेब अमीन के चेहरे के तासुरात पहले जैसे नहीं रहे थे। वहाँ हम तीनों में से हर कोई पहले जैसा नहीं रहा था। आसमान की वुसअतों में देखती वो निगाह का मरकज़ बदल कर जहांज़ेब अमीन पर आन रुकी थी। मैंने अपनी ज़ात में खोट के रंग भरे हैं, तुम्हारी ज़ात में नहीं भर सकती। मैं ऐब बर्दाश्त नहीं कर सकती, चीज़ों में, रिश्तों में, दोस्ती में, किसी चीज़ में भी नहीं। मुझे लगा था शायद ये रिश्ता ताल्लुक़ चलेगा, मगर इस हादसे के बाद मुझे लगता है नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं ख़ुद से वाकिफ़ हूँ। जो अपने आप को मुकम्मल जानता हो उसे रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसे रिस्क नहीं लेने चाहिए। मैं फिर दीवारों में घुट घुट कर नहीं रहना चाहती। आईनों के टूटने से मुझे खौफ आता है। अब दुनिया के सवाल ख़त्म हुए थे, मैं दोबारा से सवालों को जन्म नहीं देना चाहती, कभी भी नहीं। तुम मुझे अच्छे लगे थे, अब भी लगते हो, मगर मुझे लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। अगर मुझे मोहब्बत होती तुमसे तो मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी सांसें काफ़ी थीं, बजाय इसके मैं तुम्हारे वजूद के किसी हिस्से के कट जाने के बाद तुमसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लूँ।
جو محبت کرتے ہیں وہ یہ سب نہیں دیکھتے، بازو کٹا ہے، ٹانگ کٹی ہے یا چہرہ بھر گیا ہے، وہ صرف سانس دیکھتے ہیں، دل دیکھتے ہیں، چل رہی ہے، دھڑک رہا ہے، اور بس۔ تم محبت ڈیزرو کرتے ہو، سمجھوتا نہیں، اور شاید تمہیں پتہ نہ ہو کسی کو تمہارے دل کی دھڑکن صاف صاف سنائی دیتی ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کو کہاں دل کی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ اب بھی اگر میں غلط ہوں تو جو سزا دو گے مجھے قبول ہوگی، بس اتنا کرنا کہ صحیح فیصلہ کرنا۔ دوست سمجھ کر دیا جانے والا کوئی بھی فیور میں قبول نہیں کروں گی۔ میں اب چلتی ہوں، مجھے دور جانا ہے، بہت دور جانا ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھ گئی تھی۔ ہم دونوں ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دور، بہت دور جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ وہ عیب پسند نہیں تھی، کھوٹ پسند نہیں تھی، مجھے یوں لگا وہ سب جانتی تھی۔ وہ موم کی گڑیا شاید مجھے فیور دے گئی تھی۔ باغ جنا کے دھاتی گیٹ کی طرف لٹے لٹے قدم بڑھاتے ہوئے میں نے اسے ہم دونوں سے دور جاتے دیکھا تھا۔ کبھی دور جاتے قدم بہت قریب آتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جیسے لاریب سکندر قریب، بہت قریب آتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس کے بعد سب ٹھیک ہو گیا؟ کیا سب کچھ ایسے ہی ٹھیک ہو جایا کرتا ہے؟ وقت لگتا ہے۔ ہر زخم کو مندمل ہونے میں لاریب نے لندن شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے لندن جانے سے ایک دن پہلے ہم پھر ملے۔ ہم نے ماضی کو کہیں پس پردہ رکھ دیا تھا۔ وہ دن ہم تینوں کا دن تھا۔ ہمیں پھر سے اپنے محسوسات کو واپس لانا تھا، وہیں اسی جگہ۔ پھر سے لاہور کے چپے چپے کی خاک چھانی گئی، آئس کریم کی ان گنت کونس کھائی گئیں، بے معنی گفتگو کے سلسلے شروع ہوئے، جیسے سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ بہت دقت ہوئی۔ ہم نے لاریب سکندر کو الوداع کہہ دیا، یا پھر ہم تینوں ہی اپنے اپنے مہور میں کھو گئے۔ مجھے بعد میں خبر ہوئی کہ جہاں زیب امین ڈپریشن کے اندھے کنویں میں جا گرا تھا۔ میں کیسے اس سے کہتی، روکتی کہ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو، تم یہ مت کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جذبوں کی زبان اتنی خاموش کیوں ہوتی ہے کہ اگلے کو محسوس ہی نہ ہو؟ میں نے خود کو گھر کی روٹین میں گھل مل جانے دیا، سر کتابوں کے انبار میں گھسایا، کبھی کچن میں کوکنگ شروع کر دی۔ گلاب کو فیسا گورس سمجھاتے سمجھاتے ارشیدس پر پہنچ جاتی تھی۔ اپو، آج کل آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کسی کو کیا بتاتی کہ مجھے کیا ہوا تھا؟ بریانی بناتے وقت میں چینی کا ڈبہ ڈھونڈ رہی تھی، طلعت نے مجھے جا لیا تھا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ حواسوں میں تو ہو، قدم رکھتی کہیں ہو اور پڑتا کہیں ہے۔ میں تھک گئی ہوں طلعت، تھکی ہو، مری نہیں ہو، زندہ ہو تو زندہ ہی جیسی دکھو۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، سب کچھ وہی ہے ویسا ہے، کچھ نہیں بدلا۔ جب تم لوگ لاریب کو فیور دے چکے ہو تو یہ بار بار کا رونا کیا معنی رکھتا ہے؟ جان تکلیف میں ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، ایک دوست کی۔ یاد رکھنا، میں دوستی کی بات کر رہی ہوں۔ ایک بار پھر سے تمہیں دماغ سے لڑنے کا مشورہ دے رہی ہوں۔ دوست بن کر اس کے کام آؤ گی تو سب اچھا ہوگا۔ دل کو امی جی کے جہیز کی پیٹی میں بند کر دو تو بہتر ہوگا۔ میں نے یہی کیا، دل کو بند کر دیا اور اچھی دوست بن گئی۔ اسے رات 1 بجے کے قریب میسج کیا کہ ہم مل سکتے ہیں؟ نہیں، آگے سے جواب آیا تھا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پورے 3 ہفتے میں روزانہ یہی سوال دہراتی رہی تھی، کیا ہم کل مل سکتے ہیں؟ اور جواب آتا تھا نہیں۔ پھر جب میں نے ساری امیدیں کھو دیں، اس شام ٹیکسٹ آیا تھا، کیا ہم مل سکتے ہیں عقیدت؟ میں نے کچھ سوچا تھا اور ٹائپ کیا تھا نہیں۔ پھر چپ چھا گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ اگلے دن میں نے اس کے گھر کا دورہ کر لیا۔ وہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ رف حلیہ، الجھے بال، بڑی ہوئی شیو، وہ نک سک سے تیار شخص
بہت عجیب حال کو پہنچا ہوا تھا۔ میرے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ مال روڈ پر نکل آئے، بے مقصد چپ چاپ گھومتے رہے، آوارہ گردی کرتے رہے۔ کبھی کبھی کچھ کہنا کچھ سننا ضروری نہیں ہوتا، بس ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ کتھارسس کے معنی پورے ہو جاتے ہیں۔ قائد اعظم لائبریری، جناح باغ، ڈیوس روڈ، ہم چلتے رہے، ذرا بھی نہیں تھکے۔ ایک ڈھابے پر چائے پیتے ہوئے بھی ہم نے ایک لفظ تک کا تبادلہ نہیں کیا تھا۔ چائے کا بل بھی میں نے دیا، وہ بس آگے بڑھ گیا۔ کسی دوسرے کا درد، تکلیف آپ کے اندر سانس لے رہی ہو تو بندہ دار پر آ جاتا ہے، جیسے میں آ گئی تھی۔ آنے والے کچھ ماہ میں مجھے ایک کالج میں ٹیچنگ کی جاب مل گئی تھی، وہ بھی اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا، مگر ہر ویکینڈ پر ہم ملنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ مجھے یوں لگا جیسے ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہوتی جا رہی ہو، غیر محسوس طریقے سے، دھیرے دھیرے۔ لندن سے لاریب کی کانفرنس کال آ جاتی تھی، تم لوگ کیسے ہو؟ ہم ٹھیک ہیں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، یہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے۔ اور کتنا پڑھو گی تم؟ بوڑھی ہو جاؤ گی۔ وہ ہنس دیتی تھی۔ میں تعلیم حاصل کرنے کے سفر میں کبھی بوڑھی نہیں ہونے والی، یہ میرا شوق ہے۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ہر کوئی ہو جاتا ہے، شاید میں بھی اور جان بھی۔ لاہور میں 3 روزہ جشن بہارا تہوار شروع ہوا تو میں نے اور جہاں زیب نے پلاننگ کی۔ ہم روٹین سے گھبرائے ہوئے تھے، فرار ضروری تھا، اشد ضروری۔ وہ ہماری زندگی کے دلکش دن تھے۔ ہم نے یادیں اکٹھی کی تھیں، ثقافت میلے، رنگوں کی بہاریں، بھانت بھانت کے لوگ، کھانے پینے، دروازے کھڑکیاں بند کر کے گھروں میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے باہر کی زندگی کتنی دلچسپ تھی۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا، ہنستے گاتے، جیسے راوی نے چین ہی چین لکھ دیا ہو۔ کتنے خوشباش چہرے تھے۔ ہم بٹے کھاتے ہوئے ریس کورس کے ٹریک پر ٹہل رہے تھے۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا اپنے ازلی وقار سے میرے ہم قدم تھا۔ تم آج اچھی لگ رہی ہو۔ وہ شاید تعریف تھی، میں ہنسی تھی۔ صرف آج؟ ہاں، ویسے بھی تم آج زیادہ اچھی لگ رہی ہو، یہ رنگ تم پر سوٹ کر رہا ہے۔ فلرٹ کر رہے ہو؟ وہ ہنسا تھا، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ وہ انگلش ڈپارٹمنٹ والی ملاقاتیں نہیں، اس کے وجود کا ایک حصہ۔ بازو کٹ جانے کے بعد بھی میرے دل میں اس کی پسندیدگی میں فرق نہیں پڑا تھا۔ میں ایسی ہی تھی، دل پسند لڑکی۔ دل ہے نا، جہاں اٹک جائے جوڑ توڑ کہاں دیکھتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے لاریب نے ٹھیک کیا، بس کبھی کبھی لگتا ہے، شاید واقعی میں اس نے ٹھیک کیا۔ میں نے پتھر ٹھوکر سے اڑایا تھا، گھنے درختوں کی چھایا تلے ہم دونوں گزر رہے تھے۔ وہ بہادر لڑکی ہے، ہم تینوں میں سے وہ اچھی رہی۔ مروت میں سمجھوتے ہوتے ہیں، محبت نہیں ہوتی۔ مرد محبت چاہتا ہے، دیوتا سمان دیوی چاہتا ہے۔ وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ فخر سے سر اٹھا کر کہہ سکتی ہے کہ اس کے دوست اسے سمجھتے ہیں۔ وہ جانے کس سوچ کے چکر میں تھا، سر ہلاتا رہا۔ اور بھٹے لینے واپس چلیں؟ پھر ہم واپس ہو لیے تھے۔ دوپہر سہپہر کے روپ میں رنگ بدل رہی تھی۔ وہ آگے نکل گیا تھا، میں پیچھے پیچھے تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کب تک اس طرح چلنے والا تھا۔ زندگی میں کچھ سکون آ گیا تھا، ٹھہراؤ۔ ہر بار حالات ایک جیسے تو نہیں رہ سکتے تھے۔ میں جب چائے پینے کے بعد معمول کے مطابق صحن میں ٹہل رہی تھی، آسمان پر اکا دکا تارے تھے، کچھ جگنو املی کے پودے کے گرد چکرا رہے تھے۔ ابا جی خبریں لگائے بیٹھے تھے، سولت اور طلت پولر میں دلہن تیار کر رہی تھیں۔ گلاب فیسا گوز کے مسئلوں میں الجھا پڑا تھا۔ امی جی میرے پاس آ گئی تھیں، وہ سیدھی سادی تھی، کبھی تمہیدیں باندھ کر انہیں بات کرنا نہ آیا تھا۔ تم کل فری ہو نا؟ کوئی کام تو نہیں؟ کل ویکینڈ تھا اور میرے ذہن کی سلیٹ پر وہ شخص لہرایا تھا جس کے ساتھ میں نے ایکسپو سینٹر میں ہونے والے کتاب میلے میں شرکت کرنا تھی۔ جی امی، خیریت ہے؟ ہاں، کل گھر میں ہی رہنا، تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں۔
आसमान के तारे बुझ गए, इमली पर मंडलाते जुगनुओं के पर जल गए। अम्मी जी के जहेज की पेटी में बंद पड़ा मेरा दिल आखिरी सांसें ले रहा था। वो रात बोझ थी मेरे दिल पर, यूं लगा था आसमान उलट गया था। रात 12 बजे मुझे उसका मैसेज मिला, कल फिर कितने बजे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। क्यों? मैं कल मसरूफ़ हूँ। क्या मसरूफियत है? मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। ये कहकर मैंने मोबाइल साइलेंट पर रखकर परे फेंक दिया। तकिए पर सर रखकर मैंने आंसुओं को बहने दिया था। मेरी ज़िंदगी में अब हर शय से दस्तबरदारी लिखी जाने वाली थी। मैं हमेशा रिश्ता शादी ससुराल के ज़िक्र को हंसकर टाल दिया करती थी, मगर अब ये ज़िक्र मेरे पैरों तले से ज़मीन खींचकर ले गया था। अगले दिन मैंने देखा था 500 मिस्ड कॉल्स, जैसे वो सारी रात यही काम करता रहा था। मैं पत्थर होकर रह गई थी। ये सब क्या था? वो क्या साबित करना चाह रहा था? उसकी तरफ से जाहिर होती ये बेचैनी और इज़्तिराब क्या मायने रखता था? फिर वो एक टेक्स्ट मेरे दिमाग का फ्यूज़ उड़ा ले गया था। अकीदत, मुझसे शादी करोगी? सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं खिड़की से बाहर देख सकती हूँ कि मौसम नर्म गर्म सा है। मेरा शौहर सामने स्विमिंग पूल के पास जॉगिंग के बाद तौलिए से अपना पसीना साफ कर रहा है। बतखों की जोड़ी उसके करीब से गुजर गई है। वो उन्हें देखकर मुस्कुराया है। वो हमेशा से यही करता आ रहा है। मैं आदी हो चुकी हूँ। कभी सोचती हूँ हम इंसानों में पता नहीं कौन सा मादा केमिकल होता है कि हम हर हालात में सरवाइव कर जाते हैं। खैर, मैं फिर दूर निकल गई। शीशे के पार वो अब अंदर की तरफ आ रहा है। नपे तुले कदम उठाता वो मुझे मुतासिर करने के एक एक गुर से वाकिफ़ है। कुछ लोगों को ये फ़न भी आता है, जैसे मेरे शौहर को आता है, बहुत अच्छे से। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। इन दिनों में मैंने अपने लिए उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ देखी है, मोहब्बत। मोहब्बत। मैं हैरान होती हूँ, ये कैसे हो सकता है? दुनिया तो कुछ और कहती है कि मोहब्बत एक बार होती है, उसके बाद तो इंसान मजनू भेस में घूमते हैं, सब तलपट। मगर हर नया दिन इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में आता है कि उसका पिछले दिन से कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी माजी की दलदल से निकलना आसान तो नहीं होता। वो अंदर आ गया है। मेज़ पर नाश्ता और अखबार उसका मुंतज़िर है। वो नाश्ता करते हुए मुझसे बातें भी करता जाएगा और साथ साथ अखबार पर भी नज़रें दौड़ाता जाएगा। मैं बस चाय का कप थामे आहिस्ता आहिस्ता सिप लेते हुए उसे देखती जाऊंगी। मैं ये कर सकती हूँ, पिछले 2 सालों से कर रही हूँ। वो मायने खेज हंसी हंसता है। अकीदत, थक जाओगी। तुम्हें देखकर मैं नहीं थकती। यार, तुम बीवी नहीं लगती हो तो फिर क्या लगती हूँ? महबूबा लगती हो। महबूबा बीवी नहीं हो सकती क्या? कभी सुनने में तो नहीं आया। सुनी सुनाई पर यकीन करते हो। वो हार जाता था हमेशा। अखबार साइड पे रख दिया जाता था। नहीं, तुम पर करता हूँ। मैं सर हिलाकर चाय पर बनती झिल्ली देख रही हूँ। सुनो, आज मैं जब ऑफिस से वापस आऊँगा तो तुम कौन से रंग के कपड़े पहनकर मेरा इस्तकबाल करोगी? वो सवाल उसका पसंदीदा तरीन था। मैं ये भी जानती हूँ कि हर घर में ये सवाल नहीं किया जाता होगा। कुछ नेकियां जो आप ला इल्मी में कर जाते होंगे, उनके इनाम बहुत खूबसूरत होते होंगे। जैसे मेरे सामने बैठा वो शख्स जिसकी सुबह मुझे एक नज़र देखने से होती है और दफ्तर से वापसी पर वो सबसे पहले मुझे देखना चाहता है। मैं आज अम्मी के यहाँ जाना चाहती हूँ। चलो ठीक है, मैं ड्राइवर भेज दूँगा। वो मेरा सर थपथपाता सीढ़ियाँ चढ़ गया था। वो दफ्तर के लिए तैयार होने गया है। मैंने गहरी सांस लेकर मछलियों के एक्वेरियम की तरफ देखा है। पानियों में भागती दौड़ती रंग बरंगी मछलियाँ, मुताहरिक जिंदगी। मोबाइल की मैसेज ट्यून बज उठी है।
میں نے موبائل اٹھایا ہے، لاریب کا نام بلنک کر رہا ہے۔ میں نے ٹیکسٹ اوپن کیا ہے۔ یار تم نے سچ کہا تھا، قسم سے تم بہت بڑی گیانی ہو۔ لو یور سیلف۔ واقعی تم نے سچ کہا تھا۔ اس نے محبت کا اظہار کر دیا ہے۔ وہ قسمیں کھا رہا ہے وہ میرے لیے اپنے لمبے بالوں کا گھونسلہ کٹوا دے گا۔ ہپو والا حلیہ غائب، میرے لیے وہ ایک قوالی تیار کر رہا ہے۔ حالانکہ یورپ میوزک اس کی فیلڈ ہے۔ تم اس کی شاعری سنو تو ہنس ہنس کر پاگل ہو جاؤ۔ تم ہنسو گی، سب ہنسیں گے، مگر پتہ ہے عقیدت، وہ مجھے مکمل لگتا ہے۔ میں اسے ساری زندگی سن سکتی ہوں۔ کچھ مہینے پہلے میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی، مگر اب میں خوش ہوں۔ محبت سب مکمل کر کے رکھ دیتی ہے۔ زندگی میں بہت کچھ وقت آنے پر آپ کو میسر آتا ہے، جیسے سعد شہراز۔ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ تمہیں پتہ ہے اس کی سالگرہ ہے۔ میں اس بار اسے 26 تحفے دوں گی۔ 20 تحفے میں سوچ چکی ہوں۔ کیا باقی 6 تحفوں کے نام بتانے میں تم میری مدد کرو گی؟ میں نے مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھا تھا۔ نیلا آسمان، آخر میں ہر کسی کو اپنے حصے کا آسمان مل جاتا ہے۔ اوپر والا کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں رکھتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ تیار ہو کر سیڑھیاں اتر آیا ہے۔ لاریب کو سعد نے پروپوز کر دیا ہے۔ میں نے غور سے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا ہے۔ میں نے 2 سالوں میں جو چیز سیکھی ہے وہ چہرہ شناسی ہے۔ سامنے میرا شوہر ہے اور وہ اداکار بھی نہیں ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اس سے کہنا اس کی شادی کا ولیمہ ہم رکھیں گے۔ آنکھوں میں خوشی، سادہ تاثرات۔ ایک دوست کی خوشی میں خوش ہوتا ہوا وہ کبھی بھی کہیں بھی کچھ نہیں تھا۔ یہی میری زندگی کا حاصل ہے۔ جو آپ کا ہوتا ہے آپ کو دے دیا جاتا ہے، جیسے مجھے عقیدت منصور علی کو جہان زیب امین، لاریب سکندر کو سعد شہراز۔ آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں مسکرا دیتی ہوں۔ عقیدت، مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ میری زندگی کا عجیب ترین لمحہ تھا۔ میں خاموش رہی اور سارا دن ہم نہیں ملے۔ میں نے طلعت کے سامنے اس کا ٹیکسٹ رکھ دیا تھا۔ میں حیران ہوں عقیدت، بہت۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یقین کرو گی میں ساری رات نہیں سو سکا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی اور کی زندگی میں شامل ہو جاؤ؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ویکینڈ پر بھی نہیں مل سکیں گے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ مجھے تمہاری کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ تم نے کبھی استھما کے مریض کو دیکھا ہے؟ تم نے کبھی استھما کے مریض کو گھٹن کا شکار ہوتے دیکھا ہے؟ میں ویسی ہی گھٹن کا شکار ہو رہا ہوں۔ تم سوچ رہی ہوگی میں تو لاریب سے، ہاں ایسا تھا، مگر ہماری زندگی میں جس کا جتنا کردار ہوتا ہے وہ اتنا ہی ادا کرتا ہے۔ اضافی چیزیں بوجھ ہوتی ہیں۔ مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ میں فلرٹ نہیں کر رہا، تمہاری قسم سچ کہتا ہوں۔ پھر سوچتا ہوں شاید تم مجھے مسترد کر دو۔ تم کیسے اس انسان کے ساتھ رہو گی جو ادھورا ہے؟ عقیدت، تم مجھے اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ، تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ دوست سمجھ کر فیور مت دینا، بس دل سے بات کر کے مجھے بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ دوست سمجھ کر فیور مت دینا، بس دل سے بات کر کے مجھے بتاؤ، میں منتظر ہوں۔ طلعت نے گہری سانس لے کر مجھے دیکھا تھا۔ میں نے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا تھا۔ جال در جال کا مریض لا علاج ہو چکا ہو اور خبر ہو علاج دریافت ہو گیا ہو تو کیا حال ہوگا؟ وہی میرا حال تھا۔ طلعت، دماغ کو ساتھ رکھوں یا دل کو امی کی پیٹی سے نکال کر لاؤں؟ طلعت نے مجھے خود سے لپٹا لیا تھا۔ وہ سہارا مجھے اندر سے سکون میں مبتلا کر گیا۔ دل کی سنو عقیدت، میں نے صحن میں ٹہلتے ہوئے لندن میں لاریب کو کال کی تھی۔ ہماری ہفتے میں 5 دن لازمی بات ہوتی تھی۔ آج 6ٹھی بار بات ہو رہی تھی۔ لاریب، ایک پرپوزل ہے۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ میری خوشیوں کے بارے میں ہمیشہ سے ہی ایکسائٹڈ رہی تھی۔ کون ہے؟ کیسا ہے؟ کیا کرتا ہے؟
میں نے دنیا جہاں کی ہمت اپنے اندر جمع کی تھی۔ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا، کچھ کونجیں سفر میں تھیں۔ پھر سے فضا میں موتیے کی خوشبو کود پڑی تھی۔ جہان زیب امین نام ہے اس کا۔ کیسا ہے تو یہ بات تو تم اچھے سے جانتی ہو۔ کیا کرتا ہے تو بزنس ہے اپنا، اچھا کماتا ہے، کہتا ہے مجھے خوش رکھے گا۔ دوسری جانب خاموشی طویل۔ میں ننگے پاؤں انگاروں پر تھی۔ لاریب کی چپ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ پھر وہ بھیگی ہوئی آواز جس میں خوشی کی کپکپاہٹ تھی، ارے عقیدت، یہ جہان زیب، اپنا جہان، اپنا والا جہان۔ وہ لہجہ خوشی کا تھا، کسی گلڈ سے آزاد ہونے کا تھا۔ لاریب سکندر کو جیسے اپنی تپسیا کا پھل مل گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میری کہانی میں کوئی ولن نہیں ہے۔ ہر کہانی میں ولن نہیں ہوتا، کہیں کچھ دوست بھی ہوتے ہیں جو مروت میں آ کر ایک دوسرے کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، جیسے ہم تین قالب، عقیدت منصور علی، لاریب سکندر اور جہان زیب امین عرف جان۔ آج میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، ہم تینوں ہیں۔ زندگی میں کسی بھی موڑ موقع پر اپنی خوشی دیکھنا ضروری ہے۔ چھوٹی سی زندگی میں ہم سمجھوتوں کے بار کب تک اٹھا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ضروری تو نہیں رات کے پچھلے پہر جب ہر طرف سکوت اور سکون ہے۔ میں نے اپنے شوہر جہان زیب امین کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پھر سے وہی کہانی سنائی تھی جو وہ ہر رات سن کر نیند میں کھو جاتا تھا۔ وہ کہانی نہیں تھی، لوری تھی۔ محبت کی لوری سے بڑھ کر بھی کوئی لوری ہو سکتی ہے کیا؟ تمہیں پتا ہے نا میں کتنی حسن پرست ہوں۔ تمہاری آنکھیں اپالوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تمہاری یہ کھڑی ناک مجھے اپنی طرف عجیب انداز سے کھینچتی ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو جاؤں گی، مگر محبت کہاں دیکھتی ہے۔ کیوپڈ کا تیر چل گیا۔ میں نے ہر فارغ وقت میں گورنمنٹ کالج کے انگلش ڈپارٹمنٹ کے چپے چپے کو چھانا ہے کہ جانے کہاں تم نے قدم رکھا ہو، کس راہداری سے گزرے ہوگے۔ ضروری نہیں ہے سب عیاں کر دیا جائے، کچھ بھرم سلامت رکھنے لازم ہوتے ہیں۔ خاموشی عبادت ہوتی ہے اور عبادتوں کے صلے ضرور ملتے ہیں۔ تم میری خاموشی کا صلہ ہو۔ میں نے یہی سوچا تھا، میں نے غاصب نہیں بننا۔ اگر اوپر والا میرے دل میں کسی کی محبت ڈال رہا ہے تو کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ آج دیکھو تم میرے سامنے ہو۔ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، جو چاہا وہ پا لیا۔ زندگی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، خوبصورت، رنگین اور دلکش۔